ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यह एक दिलचस्प इकदाम है जो एक दिलचस्प वक्त पर किया गया है, बिल्कुल उसी वक्त जब शी जिनपिंग ने 3 सितंबर को चीन की फौजी परेड में, ग्रैंड परेड में अपनी ताकत का मुजाहरा किया, जिसमें पुतिन, किम जोंग उन और दीगर आलमी लीडर्स शरीक थे, जो एक नई आलमी तरतीब की इब्तदा के वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इससे ट्रंप कैंप और अमरीकी मीडिया में पैनिक फैल गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शी और पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमरीका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीन ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है और रूस ने इसे आयरॉनिक करार दिया। अमरीकी मीडिया अमरीका और चीन की पॉलिसियों पर उसके हर पहलुओं को डाइसेक्ट कर रहा है और ट्रंप का ये इकदाम बहुत अहमियत का हामिल है कि उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। अब देखने की बात यह है कि क्या ये महज नाम की तब्दीली है या इससे कुछ ज़्यादा है, तो सोचा क्यों ना इस पे कुछ बात कर ली जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। हम बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आप तक ये मवाद लेकर आते हैं। और अगर आप यूएस, यूके, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप थैंक्स का आइकॉन क्लिक करके हमें डोनेट और सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मामला कुछ यूँ है हुजूर के ये जो फैसला किया गया है ये अमेरिका की फौजी तारीख से भी जुड़ा है और आलमी सियासत के मौजूदा मंजरनामे से भी। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अगर इसकी बात की जाए, जिसका कि अब नाम तब्दील करके ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है, तो इससे पहले इसकी तारीख को देखना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब तारीखी तौर पर मामला क्या था। ये महकमा कब कायम हुआ, इसका पहला नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों था, ये कितनी मुद्दत तक इस नाम से जाना जाता रहा, इस अरसे में कौन कौन सी जंगें लड़ी गईं, फिर इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में तब्दील क्यों किया गया, ये तब्दीली क्या इशारा करती थी और ये कितनी मुद्दत तक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रहा, उसके अहम किरदार और जिम्मेदारियां क्या थीं और ये अमेरिका की पॉलिसी बनाने में और उसके निफाज में क्या किरदार अदा करता रहा, और ख़ास तौर पर जब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था इस अरसे में कौन कौन सी जंगें लड़ी गईं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की बुनियाद 1789 में रखी गई। ये अमेरिका के इब्तदाई दिनों की बात है जब अमेरिका ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी थी और एक नई कौम के तौर पर उभर रहा था। अमेरिकी कांग्रेस ने 7 अगस्त 1789 को एक एक्ट पास किया जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कायम किया गया। इसका बुनियादी मकसद अमेरिकी आर्मी की निगरानी करना था। उस वक्त अमेरिका एक कमज़ोर कौम था, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ताकतों से खतरात का सामना कर रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का पहला सेक्रेटरी हेनरी नॉक्स था जो जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में मुकर्रर हुआ। ये नाम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इसलिए रखा गया क्योंकि ये महकमा जंग की तैयारी और लड़ाई पर इसकी तवज्जो मरकूज थी। एक जारहाना इदारा था जो नई कौम की हिफाजत और तौसी के लिए था। यह महकमा 1789 से 1947 तक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता रहा, यानी तकरीबन 158 साल तक। एक तवील अरसा था जिसमें अमेरिका ने अपनी हुदूद को वुसअत दी, इलाकाई तनाज़ात में लड़ाइयाँ की और आलमी जंगें भी देखीं। अब आइए देखते हैं कि इस अरसे में कौन कौन सी बड़ी जंगें लड़ी गईं। ये जंगें ना सिर्फ अमेरिका की फौजी तारीख का हिस्सा हैं बल्कि उसकी तौसीब जो सोच है उसको और उसके ताकत के सफ़र को भी बयान करती हैं। पहली बड़ी जंग 1812 की जंग थी जिसे वॉर ऑफ 1812 कहा जाता है। ये बरतानिया के खिलाफ लड़ी गई थी और इसमें अमेरिका ने अपनी आज़ादी को मज़ीद मुस्तहकम किया। इस जंग में अमेरिकी फ़ौज ने बरतानिया की बहरिया का मुकाबला किया और इस जंग में एक दफ़े व्हाइट हाउस को भी जला दिया गया। ये जंग 1812 से 1815 तक जारी रही और इसमें कनाडा पर हमले और न्यू ऑरलियंस की लड़ाई भी शामिल थी। फिर आई इंडियन वॉर्स जो 19वीं सदी के बेशतर हिस्से में जारी रहीं। ये मकामी अमरीकी कबाइल के खिलाफ लड़ी गई थीं जिनमें अमेरिका ने मगरबी इलाकों को फतह किया। मिसाल के तौर पर ब्लैक हॉक वॉर 1832 में, सेमिनोल वॉर्स 1835 से 42 तक और अपाची वॉर्स 1851 से 1886 तक। इन जंगों में हजारों लोग हलाक हुए और अमेरिका ने अपनी हुदूद को वुसअत दी। ये जंगें डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की निगरानी में लड़ी गईं जो मकामी कबाइल को बेदखल करने और सफ़ेद आबादकारों की हिफाजत पर मरकूज थीं। 1846 में मेक्सिको अमेरिकन जंग शुरू हुई जिसके नतीजे में अमेरिका ने कैलिफोर्निया, नेवाडा
اور دیگر علاقے حاصل کیے۔ یہ جنگ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے فلسفے پر لڑی گئی تھی۔ یہ جو مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا فلسفہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، میں اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام بھی کروں گا۔ یہ آج کل کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فلسفہ جس میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ صرف سفید فام مسیحیوں کے لیے ہے، یہ کچھ اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عیسائیوں کو یا سفید فاموں کو یہ حکم ہے کہ وہ مغرب کی طرف پھیل جائیں اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں پر جائیں۔ تو یہ اس فلسفے کے تحت یہ جنگیں جو میکسیکو کے ساتھ 1846 میں لڑی گئیں یہ اس فلسفے پر مبنی تھیں، اور اس کا مطلب فلسفہ یہ تھا کہ امریکہ کو بر اعظم بھر میں پھیلنا ہے۔ اور اس جنگ میں جنرل زیکری ٹیلر اور ونسفیلڈ اسکاٹ نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور یہ جنگ 1848 میں ختم ہوئی۔ پھر 1861 سے 1865 تک امریکی سول وار جو شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان لڑی گئی تھی، یہ غلامی کے خاتمے کی جنگ تھی، اور اس میں 6 لاکھ سے زائد امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ ڈپارٹمنٹ آف وار نے یونین آرمی کی قیادت کی تھی، ابراہم لنکن کی قیادت میں۔ اس کے بعد سلیوری ابالش کی گئی تھی۔ اس جنگ کی اہم لڑائیاں گیٹسبرگ اور اینٹی ٹام اور اپومیٹکس تھیں۔ اس کے بعد 1898 میں ہسپانوی امریکی جنگ، جس کے نتیجے میں امریکہ نے کیوبا، پورٹوریکو اور فلپینز میں ان کو حاصل کیا، اور یہ امریکہ کے امپیریلزم کی شروعات تھی۔ اس جنگ میں تھیوڈور روزویلٹ کی راف رائڈرز نے مشہور لڑائی لڑی تھی، اور پھر فلپین امریکہ جنگ 1899 سے 1902 تک جو فلپینز کی آزادی کی جدوجہد تک لڑی گئی تھی۔ پھر عالمی جنگ 1917 سے 1918 تک جہاں امریکہ نے جرمنی کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ اس میں امریکی جو ایکسپیڈیشنری فورس تھی اس نے یورپ میں لڑائی کی، اور یہ جنگ ویلسن کی پالیسیوں کا نتیجہ تھی۔ اور دوسری عالمی جنگ کا آغاز پھر 1941 میں پرل ہاربر پر حملے کے بعد ہوا، جو 1945 تک جاری رہی، لیکن ڈپارٹمنٹ آف وار 1947 تک موجود رہا۔ ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے پیسیفک اور یورپ میں بڑی لڑائیاں لڑیں، جیسے نارمنڈی لینڈنگز تھیں، آیو جیما اور ہیروشیما بمباری تھی۔ یہ تمام جنگیں ڈپارٹمنٹ آف وار کے دور میں لڑی گئیں، جو ایک جارحانہ اور توسیعی پالیسی کی عکاسی کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد اور اتنی فتوحات حاصل کرنے کے بعد اسے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ تبدیلی 1947 میں ہوئی تھی، جب نیشنل سیکیورٹی ایکٹ پاس ہوا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ ایک سپر پاور بن چکا تھا اور کولڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ آرمی اور نیوی الگ الگ تھی، جو کہ معاملات کے لیے مشکل تھا ان کو اکٹھا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ان سے چلانا۔ تو 1947 میں نیشنل ملٹری اسٹیبلشمنٹ قائم کی گئی، جو 1949 میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس بن گئی۔ نام کی تبدیلی دراصل دفاعی پوزیشن کی عکاسی بھی کرتی تھی، یعنی کہ اب امریکہ حملہ آور نہیں ہے بلکہ ایک دفاع کرنے والا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ یہ ایک نفسیاتی اشارہ تھا، ایک سائیکولوجیکل وہ تھا، ایک گمک تھا، آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ اب امن کا محافظ ہے، نہ کہ جارح ہے۔ یہ تبدیلی کولڈ وار کے شروعات کا حصہ تھی، جہاں امریکہ نے نیٹو قائم کیا اور دفاعی اتحاد بنائے۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس 1949 سے لے کے اب تک یعنی کہ 2025 تک 76 سال تک قائم رہا۔ اس کے اہم کردار فوجی پالیسیاں بنانا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، مرینز کی نگرانی کرنا، انٹیلیجنس اور قومی سیکیورٹی، یہ سب کچھ اس کے ان کی اہم کردار ہیں۔ یہ پینٹاگون میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا آجر ہے، اور تقریباً 30 لاکھ ملازمین کے ساتھ امریکہ کی پالیسی میں یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بجٹ کا بڑا حصہ کھاتا ہے، تقریباً $800 بلین سالانہ، اور خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کولڈ وار میں نیٹو کی تشکیل، اور 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر۔ یہ CIA، NSA اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور امریکہ کی گلوبل موجودگی کو برقرار رکھتا ہے، جس کے لیے امریکہ کی پوری دنیا میں 800 سے زیادہ بیسز ہیں۔ اب جب ہم ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس عرصے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ گو کہ اس کا نام تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تھا اور یہ امن کا محافظ تھا، یہ جارح نہیں تھا، لیکن کیا اس میں کوئی جنگیں لڑی گئیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ تو اب ضروری ہے کہ اس عرصے میں لڑی جانے والی جنگوں کی تفصیلات بھی شامل کر لیں، کیونکہ نام دفاعی تھا لیکن امریکہ کی پالیسیاں اکثر جارحانہ ہی رہیں۔
1949 کے بعد پہلی بڑی جنگ کوریائی جنگ تھی، 1950 سے 1953 تک لڑی گئی۔ یہ کولڈ وار کی پہلی ہاٹ وار تھی، جہاں امریکہ نے شمالی کوریا اور چین کے خلاف جنوبی کوریا کا ساتھ دیا۔ اس میں 36,000 سے زائد امریکی ہلاک ہوئے، اور یہ جنگ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی اس کی پہلی جنگ تھی اور اس کا پہلا بڑا ٹیسٹ تھا۔ پھر ویتنام جنگ 1955 سے 1975 تک، جو امریکہ کی سب سے متنازع جنگ تھی۔ یہ کمیونزم کو روکنے کے لیے تھی، لیکن اس میں 58,000 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، اور یہ جنگ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ناکامی کا علمبردار بن گئی۔ اس کے اہم آپریشنز جیسے کہ ٹونکن گلف، ٹٹ اوفینسو اور فال آف سائیگون تھے۔ پھر گلف وار شروع ہو گئی 1991 میں، جہاں امریکہ نے عراق کے کویت پر حملے کے اس کے قبضے کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کر دیا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، CNN پر لائیو دکھائی گئی۔ پھر افغانستان جنگ 2001 سے 2021 تک، جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی القاعدہ اور طالبان کے خلاف۔ یہ امریکہ کی سب سے طویل جنگ تھی، 2,000 سے زائد امریکی ہلاک ہوئے۔ اور عراق جنگ اس کے بعد جناب وہ بھی اسی کے بیچ میں لڑی گئی، جو کہ 2003 سے 2011 تک، جس میں صدام حسین کو ہٹایا گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک جھوٹا الزام تراشا گیا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، جو کہ بعد میں ملے کوئی نہیں، پتا چلا کہ جی بس دل چاہ رہا تھا تو کھڑکا دیا۔ اور اس میں 4,000 سے زائد امریکی ہلاک ہوئے۔ پھر لیبین انٹرونشن 2011 میں، شام میں آئسس کے خلاف آپریشنز 2014 سے، اور ڈرون وارز جو کہ یمن، صومالیہ، پاکستان کے شمالی علاقوں میں یہ، اور پھر حال ہی میں یوکرین کو سپورٹ، لیکن براہ راست نہیں، بالواسطہ۔ تو یہ تمام جنگیں دکھاتی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے دفاعی نام کے باوجود کردار جارحانہ ہی ادا کیا۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو نام کی تبدیلی ہے، جب پہلے بھی جارحانہ ہی کام کر رہے تھے تو پھر نام تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو حضور اب 2025 میں جب چین اور روس کی نئی عالمی ترتیب، نیو ورلڈ آرڈر، اس کی بازگشت 4 دانگ عالم گونج رہی ہے، تو ٹرمپ نے نام تبدیل کر دیا ہے۔ 3 ستمبر 2025 کو شی جن پنگ نے بیجنگ میں گرینڈ ملٹری پریڈ اس کا مظاہرہ کیا، منعقد کروائی، جس میں کہ پوٹن اور کم جونگ ان بھی شریک تھے۔ یہ ورلڈ وار 2 کی 80ویں سالگرہ تھی، لیکن یہ ایک شو آف پاور تھا۔ ہائپرسونک میزائلز، ICBMs، DF-5C، ڈرونز، نیوکلیئر ٹرائیڈنٹ، یہ سب کچھ دکھا رہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اور ہمارے پاس عالمی لیڈرز بھی ہیں جو ہمارے نقطۂ نظر کو، ہمارے نئے ورلڈ آرڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تینوں لیڈرز پہلی بار ایک ساتھ اکٹھے اس طریقے سے کھڑے دکھائی دیے، جو امریکی مخالف اتحاد کی علامت تھا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر تانا سا مارا کہ وہ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ چین نے کہا حضور ایسا نہیں ہے، روس نے کہا دس از آئرونک۔ یہ پریڈ دراصل امریکہ کے لیے ایک الارم تھا۔ چین کی معیشت اور فوج تیزی سے بڑھ رہی ہے، روس یوکرین میں مصروف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کھڑا ہے، وہ اس کو ویپنز بھی دے رہا ہے، فوجی بھی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ دراصل ایک نئے ورلڈ آرڈر، ایک نئی عالمی ترتیب کی طرف سفر ہے، جو کہ ملٹی پولر ورلڈ ہوگی۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، جہاں امریکہ واحد پول نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کا نام تبدیل کرنا دراصل انہی تمام اقدامات کا جواب ہے، اس کا رد عمل ہے۔ اب کیا یہ محض آپٹکس ہے کہ واقعی سے کچھ فرق پڑے گا؟ آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ محض نام کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک سگنل ہے۔ ڈیفنس سے وار میں تبدیل ہونا، دفاعی سے جارحانہ پوزیشن کی طرف اشارہ ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ offensive اپروچ ہے۔ دراصل جو لوگ بھی جنگ کو جانتے ہیں، اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کو جانتے ہیں وار کی، وہ جانتے ہیں کہ آپریشنز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈیفینسو، ایک اوفینسو۔ ڈیفینسو وہ ہوتے ہیں جہاں اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اور اوفینسو وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ دشمن کی اس کے علاقے میں گھس کر اس کو مارتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے بیسیکلی کہا ہے کہ یہ زیادہ اوفینسو اپروچ ہے کہ اب ہم آ کے وی ول ہٹ یو ایز ویل، ہم صرف اپنا دفاع نہیں کریں گے۔ یہ دراصل امریکہ کے مخالفوں کو ایک پیغام ہے کہ امریکہ غیر فعال نہیں رہے گا، ہم پرو ایکٹیو ہوں گے۔ یہ US کو یونی پولر ورلڈ کا کنگ برقرار رکھنے کا اعلان ہے۔
لیکن کیا یہ حقیقی ہے یا آپٹکس؟ کانگریس کی منظوری وہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایک پالیسی شفٹ کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے۔ زیادہ فوجی بجٹ، اتحادیوں پر دباؤ، اور اگر یہ جارحانہ ہے تو پھر تائیوان اور یوکرین میں تنازعات مزید بھڑک سکتے ہیں، مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپٹکس ہے تو پھر شاید یہ صرف ووٹرز کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے، لیکن چلیے مزید دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب نام ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تھا تب بھی امریکہ نے بہت سی جنگیں لڑیں، اور جہاں ضرورت پڑی جارحانہ رویہ اپنایا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کوریا میں، ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں، یہ تمام جنگیں دفاعی نام کے باوجود توسیعی اور جارحانہ تھیں۔ امریکہ نے کبھی کمیونزم کے نام پہ، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی تیل کے لیے، کبھی مذہب کے لیے مداخلت کی، اور کئی بار بغیر اقوام متحدہ کی منظوری کے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے جس میں کہ امریکہ خود ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن امریکہ کی ایک ان ویورنگ سپورٹ ہے، وہ اسرائیل کو ہے۔ امریکہ اپنے ہتھیار اس کو دیتا ہے، اور اس نے یہ وہاں پر جو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، جس طرح کے مظالم ہیں، انسانی تاریخ نے اس طرح کے مظالم پہلے نہیں دیکھے جس طرح کے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ڈھارا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے ہیں، خواتین ہیں۔ اس کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، ویسٹ بینک کو، غزہ کو۔ فلسطینیوں کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کیا ہسپتال، کیا سکول، جو لوگ مدد کرنے گئے تھے ان کے اوپر بھی بمباریاں ہوتی، لیکن امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اس کے خلاف قراردادیں لاتا ہے، لیکن امریکہ نہیں بولتا۔ تو آپ ڈائریکٹلی نہیں تو بالواسطہ طور پر تو اس میں انوالوڈ ہیں۔ بے شک آپ کا نام ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو گنوائے دی ہیں کتنی جنگیں ہیں کہ جس میں یہ لوگ شریک رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ نام سے قطع نظر امریکہ اپنے مفادات کے لیے جارح ہی رہا ہے۔ لیکن اب یہ نام کی تبدیلی اس وقت ایک بلند اور واضح پیغام ہے دنیا کو کہ اب ہم صرف دفاع کرنے والے بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جو ایک تھا نا کہ نام کی شرم تھی، کہ ویسے ہی پردہ رکھا ہوا تھا، ایک دوگلا پن سمجھ لیں، کیا کہہ لیں آپ اسے، مصلحت سمجھ لیں کہ نہیں ہم ایسا کرتے نہیں ہیں ضرورت کے طور پر، لیکن اس کو پھر کور بھی کرتے تھے کہ نہیں ساتھ امداد دے دی۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو تھا نا ایک ٹیکٹیکل، وہ کہ چلو تھوڑا سا پردہ رکھ لو، تھوڑا سا یہ کر لو، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ آل آؤٹ آئیں گے، اور اب شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم جنگ کی طرف جائیں گے۔ یہ مجھے لگتا ہے ایک نفسیاتی شفٹ ہے، جو نئی عالمی ترتیب، ایک نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں امریکہ کی طاقت کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کا اعلان ہے۔ یہ تبدیلی آپٹکس سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ پالیسیوں میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ زیادہ ملٹری سپینڈنگ۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے خدشات ہیں جو کہ نئے ورلڈ آرڈر کے بارے میں امریکہ کو ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جو امریکن ہیجمنی ہے اس کے لیے یہ خطرہ ہیں۔ اور ٹرمپ کا یہ جو اقدام ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ اپنے تخت کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ کون کون سے ان کو خدشات ہیں؟ سب سے پہلا تو جیو پولیٹیکل خدشات ہیں کہ یونیپولر ورلڈ جو ہے نا یہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ، جہاں امریکہ واحد سپر پاور تھا، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو ریت ہے نا وہ مٹھی سے پھسل رہی ہے۔ کولڈ وار کے بعد سے امریکہ نے عالمی پولیس کا کردار ادا کیا، لیکن اب چین، روس اور دیگر ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے مل کر ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی تشکیل ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، BRI ہے، اس نے افریقہ، ایشیا اور یورپ میں اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ روس کی یوکرین جنگ نے یوریشیا میں نئی لائنیں کھینچ دی ہیں، نئی باؤنڈریز ڈرا کی ہیں۔ اور برکس اتحاد، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا، انہوں نے نئی اقتصادی اور سیاسی بلاک بنائے ہیں۔ ختم ہونے والے یونی پولر سسٹم جو کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کو چیلنج کر رہا ہے، جہاں امریکہ تنہا فیصلے کرتا تھا، نئی عالمی ترتیب میں امریکہ کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن ٹرمپ، ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی سے مزید ایک پولرائزیشن ہوئی ہے امریکہ میں، اور اس کے اتحادیوں میں بھی، اور اس کے جو لوگ حریف ہیں ان میں بھی۔ اب دراصل خوف یہ ہے کہ امریکہ کی یہ جو گلوبل لیڈرشپ ہے، اس طرح کے حالات میں جب آپ صرف اپنے آپ کا دیکھ رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کا بھی نہیں دیکھ رہے، اور جو آپ کے حریف ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں،
اور وہ ایک دوسری دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اب آپ چودھری نہیں ہوں گے. تو یہ ساری کی ساری جو چیز ہے نا اس یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کی جو گلوبل لیڈرشپ ہے نا وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور نئی طاقتیں جیسے کہ چین اور روس وہ قوانین بنائیں گی. ایسے صورتحال میں یہ خوف ہے یہ ان کے خدشات ہیں. تو انہی خدشات کے پیش نظر یہ جو ٹرمپ کا اقدام ہے نا یہ اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ اس خاتمے کو قبول نہیں کرے گا اور اس کے لیے پوری لڑائی کرے گا، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسرا ہے اقتصادی خدشات کہ جو ڈالر کی سپریمیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس میں ان کو پتا ہے کہ جی چین جو ہے اس کا GDP بڑھ رہا ہے، یہ کس طرح ہے. پھر ان کو پتا ہے سپلائی چین روٹس ہیں، ریئر ارتھس کا کنٹرول ہے، کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اقتصادی طور پر امریکہ کو خوف ہے کہ ڈالر کی عالمی کرنسی کی حیثیت ختم ہو جائے گی. چین اور روس برکس کے ذریعے نئی کرنسی کا سسٹم بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں مارکو روبیو نے آ کے کہا کہ جناب برازیل اور انڈیا جو ہیں وہ اپنے کرنسیوں میں وہ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جس سے کہ ڈالر کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی. ان کو لگتا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد یہ بھی خوف ہے کہ سعودی عرب اور چین کا یوان میں تیل لینے کا اگر لین دین شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو وہ ایک پیٹرو ڈالر تھا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اور اس سے ڈالر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جائے گی. پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ جو چینی عروج ہے وہ بہت چینی جو ان کی عروج کی طرف جو ان کا وہ سفر ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. چین کا جو GDP ہے وہ تقریباً امریکہ کے قریب آ گیا، اور میڈ ان چائنا 2025 پلان جو ہے اس نے مینوفیکچرنگ کو بہت بوسٹ کیا ہے. سپلائی چین روٹس کا کنٹرول چین کے پاس ہے، جیسے جنوبی چینی سمندر ہے، ملاکا اسٹریٹ ہے، وہ چین کے ہاتھ میں ہے جو عالمی تجارت کو متاثر کر سکتا ہے. پھر ریئر ارتھس جو نایاب معدنیات ہیں ان کا 80% کنٹرول چین کے پاس ہے، جو الیکٹرانکس، EVs اور ڈیفنس ٹیک کے لیے بھی ضروری ہیں. اگر چین انہیں روک دے تو امریکہ کی انڈسٹری رک جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے یہ جو وہ ٹیرف لگا کے واپس لیتے ہیں بار بار. یہ خدشات امریکی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کا اقدام یہ جو وہ کر رہے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ اقتصادی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، جیسے ٹیرف یا اتحاد. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ان کا دوسرا خدشہ ہے. تیسرا ان کا جو خدشہ ہے وہ ڈیفنس کا ہے. ڈیفنس کا جو بجٹ ہے چائنا کا، خیر وہ ابھی بھی امریکہ سے تو آدھا ہے، اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور چین تیزی سے امریکہ کے قریب آ رہا ہے. چین کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، اور اس کا بجٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہائپرزونک میزائلز ہیں، کیریئر شپس ہیں، پھر اینٹی ایکسس وہ ایریا ڈینائل سسٹمز ہیں. یہ سب تائیوان کو اور پیسیفک میں امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ 3 دسمبر کی جو پریڈ میں دکھائے گئے TF-5C میزائلز جو ہیں وہ امریکہ کو اپنا ہدف بنا سکتے ہیں. چین کی جو نیوی ہے وہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی ہو گئی ہے. یہ خوف ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کرے گا اور امریکہ کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. ٹرمپ کا یہ جو نام تبدیل کیا گیا ہے، یہ نام تبدیل کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ امریکہ دفاع سے جارحانہ ہو جائے گا. مثلاً یہ کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ offensive لانچ کر دیں گے. اس کے بعد چوتھی خدشہ جو ہے انہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی چین بہت قریب آ رہا ہے. چین AI، 5G، کوانٹم کمپیوٹنگ، ان سب میں امریکہ کے بہت قریب آ گیا ہے. ہواوے اور ٹک ٹاک جیسی کمپنیاں ڈیٹا اور انٹیلیجنس اس کو چیلنج کر رہی ہیں. چین کے 1000 ٹیلنٹ پلان نے وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے جو ہے نا ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے. اور ان کو یہ خوف ہے کہ جی جو چائنیز ٹیک سپریمیسی ہے یہ حاصل کر لے گا اور امریکہ پیچھے رہ جائے گا. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب خود بھی دیکھیں جو آپ نے امیگریشن پالیسیز بنائی ہیں، ایک برین ڈرین ہو رہا ہے. لوگ اب داخلے نہیں لے رہے. آپ سوچیں MIT، ہارورڈ سیٹیں خالی پڑی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہیں، لوگ داخلہ لینے نہیں آ رہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی اپنی پالیسیاں غلط ہیں. آپ کا برین ڈرین ہوگا، آپ ٹیکنالوجی میں نیچے جائیں گے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ پیپرز چائنا پبلش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تحقیق وہاں پر ہو رہی ہے. نئی ٹیکنالوجیز وہاں پر آئیں گی اور وہی نئی ٹیکنالوجی بنائے گا. یہ امریکہ کو ڈر ہے. اور اب امریکہ یہ جو نام کا تبدیلی ہے یہ شاید ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ ٹیک وار بھی لڑے گا، وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. دراصل جی معاملہ کچھ ہوا ہے، یہ جتنے بھی خدشات ہیں نا یہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کو اس کا اندیا دے رہے ہیں جو کہ امریکن ہیجمنی کے لیے خطرہ ہے. ٹرمپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، جو نام تبدیل کیا ہے، یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے. وی وونٹ گو ڈاؤن وداؤٹ فائٹنگ. ہم نے
یہ جو پوری دنیا کا تخت ہے ہم اس کے اوپر براجمان ہیں, ہم پوری دنیا کے چودھری ہیں, تو ہم تو چودراہٹ اس طرح چھوڑیں گے نہیں. یہ میں نے آپ کو اوپر کچھ چیزیں بتائی ہیں, خدشات کیا ہیں, ان سب کی وجہ سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جی اب ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ جی ہاں نہیں ہم ادھر جا کے صلح کرا دیتے ہیں, یہ کرا دیتے ہیں, ہم اپنا دیکھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اور اگر ہمیں یہاں ضرورت پڑے گی ہم اوفینسو لانچ کریں گے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. اب ہم ڈیفینسو نہیں ہیں, اگر نام کے ہی ڈیفینسو تھے تو اب نام کے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں شرافت چھوڑ دی میں نے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب شرافت تو آپ نے پہلے ہی چھوڑ دی ہوئی تھی, شرافت تو کہیں تھی نہیں, وہ صرف نام میں تھی اور آپ نے نام تبدیل کیا ہے. امریکہ فرسٹ آپ کہہ رہے تھے, امیگریشن پالیسیز آپ چینج کر رہے تھے, ٹیرفس آپ لگا رہے تھے, جہاں آپ کا دل چاہا آپ نے فوج بھیج دیا, 800 سے اوپر آپ کی بیسز ہیں, جہاں دل چاہا آپ نے چاہے یونائٹڈ نیشن سے منع کیا نہیں کیا آپ وہاں گھس گئے. آپ کو چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے یوکرین ہو, چاہے پیسیفک ہو, آپ نے ہر جگہ کے اوپر جہاں آپ کا دل چاہتا تھا, آپ کے جہاں پر مفادات تھے وہاں پر آپ نے جارحانہ رویہ اختیار کیا, وہاں پر آپ نے جنگیں بھی لڑیں, وہاں پر آپ نے لوگوں کو بغیر وجہ کے کچھ نہ کچھ بنا کے ریزن ان کو وہ کیا. پھر آپ نے ایک ایسے ملک کو جو کہ ایک نسل کشی کا مرتکب ہے, جینوسائیڈ کا مرتکب ہے اسرائیل, اس کی آپ نے ایک ان ویورنگ سپورٹ کی ہے. تو آپ تو پہلے بھی اسی طرح چل رہے تھے. تو اب بہرحال چلے آپ نے نام بھی تبدیل کر دیا ہے, تو میرے ذہن میں وہی جملہ آتا ہے کہ شرافت چھوڑ دی میں نے, حالانکہ شرافت تھی نہیں تو چھوڑنی کیا تھی. بہرحال جی بتا یہ رہا ہے کہ امریکہ اگر اب پہلے دفاع کر کے اتنا جارحانہ تھا تو اب نام وار ہو گیا تو شاید اس سے بھی زیادہ جارحانہ ہو جائے. اور یہ تمام میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جس میں کہ ان کو خوف ہے, اینڈ دے ول ایکچولی ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ فائٹنگ. دس از وٹ ٹرمپ از سیئنگ اینڈ وی مائٹ سی سم انٹرسٹنگ چینجز. ہمیں زیادہ جارحانہ جو ہے فارن پالیسیز نظر آئیں گی, زیادہ جارحانہ ڈپلومیسیز نظر آئیں گی, ہو سکتا ہے کہیں جنگیں بھی دکھائی دیں جس طرح وینزویلا کا ایک ایشو چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ٹیک میں, ہمیں فائننس کی جو اکنامک ہے, آپ کا ڈالر ہے, ان تمام فرنٹس کے اوپر مے بی امریکہ اسٹارٹس لانچنگ اوفینسیوز تاکہ کاؤنٹر کر سکے چائنا, رشیا, انڈیا, برازیل اینڈ the rest of the world which is moving towards a new world order. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا. بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.